सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि पंजाब में रेप केस, तशद्दुद और हरासगी के वाक़यात बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत सिर्फ नोटिस की हद तक ही महदूद रह गई है। नोटिस लिया जाता है, रिपोर्ट मुरतब की जाती है, कहीं गिरफ्तारी होती है, कहीं गिरफ्तारी भी नहीं हो पाती। कई ऐसे वाक़यात हैं जिससे ये मामलात हम देख रहे हैं कि बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। मीनार पाकिस्तान वाक़े से लेकर अब तक, और कल जो वाक़या हुआ वो तो बहुत ही अफसोसनाक है, जहां पर एक माँ और बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाया गया और अब इस वाक़े का ना सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ बल्कि गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत तशवीशनाक है, वो ये है कि वो मुल्ज़िमान जो कि इस रेप केस में मुलव्विस हैं वो पहले भी इस तरह के केसेस में मुलव्विस रह चुके हैं, और ये शख्स जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम है, ये कुछ ही रोज़ पहले बताया गया है कि ये ज़मानत पर रिहा भी हुआ और ये रेप केस में ही जेल में था। लेकिन ये सवालिया निशान है कि रेप केसेस के मुल्ज़िमान की ज़मानत कैसे हो जाती है। कार्रवाई होने की हद तक बात होती है, लेकिन जिस तरह हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में इन सवालात को उठाया है कि क्यों स्पीडी ट्रायल नहीं होता, क्यों सजाएं नहीं दी जाती हैं, शायद यही वजह है कि कानून का डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है इन मुल्ज़िमान के दिलों में कि उनको ये बार बार जराइम करते हुए ज़रा सा खौफ नहीं आता कि अगर हम पकड़े भी जाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अरसे जेल में रहेंगे और फिर हम ज़मानत पे छूट जाएंगे। जाबिर वखास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है, सबसे पहले हम उनसे इस वाक़े की अपडेट लेंगे और उसके बाद अपने मेहमानों पर हम जाएंगे। जाबिर, ये पेश आया है लाहौर में, और मीनार पाकिस्तान वाक़े के बाद से लेकर फिर वो चिंची पे एक खातून के साथ जिस तरीके का वाक़या हुआ उस पर शहबाज गिल साहब तो कहते हैं कि वो अबाश नौजवान जिसने वीडियो बनाई वो तो पकड़ा गया, लेकिन जिस शख्स ने हरकत की वो अभी तक गिरफ्तारी उसके अमल में नहीं लाई गई, और अब फिर ये वाक़या रोनुमा हो जाता है। ये शख्स कैसे रिहा हो गया था ज़मानत पे, और इस पे जो ये केस बना था रेप का, ये कब बना था? गिरफ्तार किया गया। इनके जो उमर फरूक जो है वो जी अरेस्ट के ऊपर उगाड़ा में भी एक था, क्योंकि और इसी सजा के दौरान जो है वो 8 साल की ये रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जब आपकी आवाज़ हमें ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन अभी आज ये गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये सवाल नहीं है गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, सवाल ये है कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, सजाएं क्या होंगी और कितनी जल्द होगी। कहीं ये दोबारा तो नहीं छूट जाएगा, क्योंकि इसको ये खौफ नहीं है कि इसको सजा होगी, इसलिए बार बार छूट के शायद इस तरह के जुराइम करता है, क्योंकि इसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक और जो है वो अफसोसनाक वाक़या रावलपिंडी में पेश आया है, पीरदाई के इलाके में, जहाँ पर एक मदरसे की तालबा से ज़्यादती और तशद्दुद का वाक़या पेश आया। वसीम चौधरी हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करेंगे। वसीम, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है, और जहाँ ये कार्रवाई हुई उस मदरसे के खिलाफ, वहाँ पर जो मदरसे की इंतज़ामिया थी उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है अब तक? जो है जी वसीम, हमें आवाज़ नहीं आ रही है हमारे नुमाइंदगान की, बहुत ज़रूरी है, हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं, देखिए रब्ता हो ताकि उनसे अपडेट हम ले सकें। जब तक अपने मेहमानों से हम बात करेंगे, लगारी साहब हमारे साथ हैं, नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियो से मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, बोर्ड के एडिटर चीफ हैं। बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब आपके वक्त का। और बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, हम उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करें। लगारी साहब, आपको क्या लगता है क्या वजूहात हैं, क्योंकि बहुत सारी वजूहात पर तो हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, और अफसोस ये है कि हम हर दफ़ा एक रेप केस पर बात करते हैं, उसके मुहरकात पर बात करते हैं, किस वजह से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या नाअहली है, लेकिन अफसोस कि ना केसेस रुक रहे हैं, ना इन मुल्ज़िमान के अंदर खौफ पैदा हो रहा है। क्या लगता क्या है आपको, सबसे बड़ी नाअहली कहाँ से आ रही है? पहली बात यह है कि अफसोसनाक बात यह है कि ये वाक़यात का तसलसल है। दूसरी बात यह है कि ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं जो मीडिया पर आ रहे हैं, और जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, रिपोर्ट हो चुके, FIR हो चुकी है, जो मीडिया तक नहीं आ चुके हैं, ऐसे बहुत से वाक़यात और भी हैं। एक वाक़े के बाद दूसरा वाक़या आता है,
تو ہم پچھلے واقعے کو یا پس منظر میں ڈال دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں یا بھلا دیا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس کا فالو اپ نہیں دے سکتے۔ ہمیں ٹک ٹاکر جو خاتون تھی اس کا فالو اپ تو یہ نظر آیا ہے کہ لوگوں کی شناختی پریڈ ہونی ہے اور کچھ لوگ گرفتار ہو گئے ہیں اور بڑی تعداد میں گرفتار ہوئے ہیں، اور پھر ان میں سے کسی کو چھوڑ بھی دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ نور مقدم کے کیس میں بڑی عجیب دلچسپ بات ہوئی ہے، وہ یہ کہ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، لیکن جو دیگر ملزمان ہیں، خاص طور پر ملزم کے والد والدہ اور جو اور لوگ تھے، ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہوا ہے۔ تو اگر یہ مقدمہ ایک ساتھ نہیں چل رہا ہے تو کیا الگ الگ ایف آئی آر پر الگ الگ طریقے سے الگ الگ کورٹ میں چل رہا ہے، تو اوپر جا کر یہ پھر ملزمان کے فائدے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جس کا مجھے اندیشہ ہے۔ اور اس کے بعد اس طرح کے بہت سے کیسز، پرسوں ہی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، دل دہلا دینے والا، راجن پور ضلع کے علاقہ فاضل پور کے قریب ایک گاؤں ہے نوشہرہ، اس کے ساتھ ایک چھوٹا چند گھروں کا گاؤں ہے، وہاں پر 8 بہنوں کے اکلوتے بھائی 8 سالہ بچے کو، اسد کو جو ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، پھر اس کو قتل کر دیا گیا اور کھیتوں میں لاش پھینک دی گئی ہے۔ وہ واقعہ میڈیا تک نہیں پہنچ سکا ہے، سوشل میڈیا میں کہیں نہ کہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ میڈیا تک نہیں پہنچ سکا۔ اس طرح کے واقعات، جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے واقعات تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ اور ایک اور واقعے میں ایک 16 سال کی بچی کو ایک مولوی صاحب نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور پولیس کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ جی ہاں، یہ سارے وہ واقعات ہیں جو کہ میڈیا پہ رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن ایسے بہت سارے واقعات یقیناً ہوں گے جو ظاہر رپورٹ نہیں ہوئے ہیں، میڈیا پر نہیں آئے ہیں، تو ظاہر ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہوگی۔ ایسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے مسرت چیمہ صاحبہ، ہمارے پنجاب سے ان کا تعلق ہے، اور پنجاب میں جو صورتحال ہے مسرت صاحبہ، یہ کیوں اتنی بگڑ گئی ہے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسز ہوتے چلے جا رہے ہیں، نہ ملزمان کو کوئی خوف ہے نہ ڈر ہے قانون کا، اور بات صرف نوٹسز کی حد تک کیوں رک جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سمیہ اینڈ میرے بڑے بھائی نذیر لغاری صاحب کو بھی السلام علیکم۔ دیکھیں، یہ واقعی انتہائی افسوسناک سچویشن ہے اور کہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے، لیکن میں آپ کی اس بات کو آئی وانٹ ٹو کریکٹ اٹ کہ صرف نوٹسز تک بات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم گریٹر اقبال پارک والا انسیڈنٹ، نور مقدم والا حادثہ، افسوسناک بدقسمت ترین میں تو یہ دونوں واقعات، اور گورنمنٹ نے سویئر قسم کے ایکشنز لیے ہیں۔ نوٹس لینے کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے ملک کے پرائم منسٹر اس کی ڈیلی رپورٹ مانگ رہے ہیں آئی جی صاحب سے، آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں بھی انفارچونیٹلی بدقسمت واقعات ہوتے رہے، لیکن ہماری گورنمنٹ کسی صورت بھی ان سارے ایشوز کو ٹالریٹ کرنے کو ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ انف از انف، اس کے اوپر ہم نے بہت سیریس اسٹیپس لیے ہیں، ہم نے بہت سیریس میئرز لیے ہیں، اور یہ لینے کی ضرورت بھی ہے۔ یہ کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ پوائنٹ سکورنگ کا معاملہ نہیں ہے، یہ میرے آپ کے، ہم تمام لوگوں کی جو تحفظ کا، ہماری آنے والا مسرت صاحبہ، سوری ٹو انٹرپٹ یو، اگر ایسا ہی ہے تو ایک ریپ کیس کا ملزم ضمانت پر رہا ہو کر پھر ریپ کرتا ہے ایک ماں اور بیٹی کا، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس میں پھر آپ کو یہ یاد دلانا پڑے گا کہ یہ ہمارے دور حکومت سے پہلے وہ جو وکٹم تھا، وہ بدقسمت ہمارا جو سسٹم ہے اس میں وہ اس کو کیسے رہائی ملی، کون سے اثر و رسوخ والے لوگ تھے، کوئی اس طرح کا ایک بھی واقعہ آپ کو ہمارے دور حکومت کا ہے تو پلیز اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں۔ لیکن اس میں جو سوال کچھ ہیں جو آپ کا پچھلے سال ہی وہ ضمانت پر رہا ہوا ہے، پچھلے سال ہی وہ ضمانت پر رہا ہے اور رکشہ چلا رہا ہے۔ سنیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ کا کام ججمنٹ دینا بہرحال نہیں ہے، اس میں ہمارے جو جوڈیشری سسٹم کے اندر بھی اور ہماری جہاں جہاں بھی قباحتیں ہیں ان کو ہم نے سب نے مل کے دور کرنا ہے۔ لیجسلیٹر نے لیجسلیشن کرنی ہے، اور جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے، میری ان سے بھی اپیل ہے انصاف فراہم کرنا، اسپیڈی انصاف جب تک نہیں ہوگا۔ میں آپ سے پہلی بات یہ سن لیں سمیہ، میں ایگری کر رہی ہوں کہ ہمارے نظام کے اندر پرابلمز ہیں، نظام کے اندر سہولت کاری ہے، میں اس کو بھی سہولت کاری کہتی ہوں کہ کوئی ایک اس طرح کا گھراؤنا جرم کرنے والا شخص
یا کوئی جو ہے وہ چھوٹنا نہیں چاہیے. اس کو سوسائٹی کے اندر وہ دوبارہ ایک ناسور وہ ہمیں نہیں بھیجنا چاہیے. لیکن اس کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر سکتی ہے, اریسٹ کر سکتی ہے. آگے پھر جب معاملہ کورٹ میں جاتا ہے تو کورٹ کے معاملات کے اندر جو آپ کی انتظامیہ ہوتی ہے ان کا عمل دخل ہوتا نہیں ہے. لیکن دیکھیں معاملات تو بڑھ گئے نا. 14 اگست کی رات کو ایک واقعہ نہیں ہوا, کئی واقعات ہوئے. وہ واقعات 2 رپورٹ ہوئے. چنچی رکشے میں لڑکی کے ساتھ بدسلوکی کی گئی جس کا ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے مسرت صاحبہ. اور اگر گرفتاریوں کی حد تک کی بات رہ جائے گی تو پھر ڈر اور خوف کیسے پیدا ہوگا لوگوں کے دلوں میں؟ نہیں دیکھیں, میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ ہم گرفتاریوں کی حد تک نہیں رہ رہے. ہمیں جو وہ آٹو رکشے والا جو انتہائی دل خراش وہ بھی واقعہ تھا, اس کے اندر جس نے فوٹیج بنائی یا جس کے موبائل سے فوٹیج آئی وہ تو اریسٹ ہوئے ہیں. لیکن چونکہ اس کی بیگ تھی, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں, ایک نامعلوم شخص کو ڈھونڈنے میں 22 کروڑ کا آپ کا ملک ہے اور اگر کروڑوں کی آبادی آپ کے لاہور شہر کی ہے تو وہ بہرحال مشکل ہو رہا ہے بیکاز اس کا فیس نہیں تھا, اس کی فوٹیج نہیں بنی ہوئی. پھر بھی اس کے اوپر ہم بہت زیادہ جیسے کہہ لیں کہ انویسٹیگیشن کی حد تک بھی, اور پھر آگے سارا جو آپ کے جتنے بھی اویلیبل ریسورسز ہیں, ہمارے جو سی سی ٹی وی کیمرہ سے, پھر اس کے بعد ہمارے جو نادرا سے جو ڈیٹا ہے, لیکن جس چیز کا ایویڈنس ہو, شواہد ہو, ان کو ڈھونڈنا آسان ہوتا ہے. جو نامعلوم افراد کو ڈھونڈنا بہرحال جن کی کوئی بھی اچھا مسرت, میں ایک بات پوچھوں گا, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ. یہ جس شخص نے ایویڈنس کلیکٹ کیا وہ گرفتار ہو گیا, جس نے ویڈیو بنائی وہ گرفتار ہو گیا. شکل تو اس کی بھی نظر نہیں آ رہی تھی. شکل تو اس کی بھی نظر نہیں آئی اس لیے کہ وہ تو ویڈیو بنا رہا تھا. اچھا, اور جو دوسرا شخص ہے جو اصل ملزم ہے وہ پکڑا نہیں گیا. اچھا, یہ ایویڈنس بنا رہا تھا, یہ اس کی یا اس کا مددگار تھا, سہولتکار تھا, اس کا کیا کیسے طے کریں گے؟ دیکھیں, میں یہ عرض کروں کہ جس شخص کی فوٹیج موبائل سے یہ ویڈیو آئی, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں ڈھونڈنا آسان ہے کہ اگر آپ کوئی چیز کسی اکاؤنٹ سے شیئر کریں گے یا کہیں سے تو وہ ویڈیو آئی تھی نا, وہ صرف بنانے والے تک پہنچے, اسی کے وہ آگے کڑی سے کڑی ملا کے تحقیق اور انویسٹیگیشن اسی کے اوپر ہو رہی ہے کہ وہ اگر ہمیں اس اصل کلپریٹ تک ہم پہنچ پائیں. لیکن میں ایک اور بات نذیر بھائی آپ کے نوٹس میں لاؤں گی کہ کچھ لوگ بڑا یہ بھی واویلا میں چاہ رہے ہیں کہ جی کچھ دیکھیں جو گریٹر اقبال پارک والا جو حادثہ تھا یا جو یہ آٹو رکشے والا, اس میں بہت سارے لوگ پھر آپ کو شکوک و شبہات پہ بھی یا کہیں کوئی شواہد مل رہے ہو تو پکڑنے پڑتے ہیں, لیکن جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے اگر وہ انوسینٹ ثابت ہوتی ہے تو ان کو پھر چھوڑا بھی جا رہا ہے. پھر جب اس طرح کی اندھی وارداتوں کو جب آپ نے ڈھونڈنا ہوتا ہے یا بہت سارے لوگ ملوث ہوتے ہیں تو پھر یہ والی ایکسرسائز اس میں یہ ایک قباحت ہوتی ہے جو کہ بڑی انفارچونیٹ ہے. لیکن پھر ہمیں اصل ملزمان تک پہنچنے کے لیے یہ ایک ایکسرسائز ہے جو کہ ریاست کو کرنی پڑتی ہے. ظاہر ہے کرنی پڑتی ہے. اور چلیں اچھی بات ہے کہ آپ نے بہت پازیٹیو رسپانس دیا ہے اور آپ یہ مان رہی ہیں کہ واقعی نظام میں جھول ہے اور اس کو مل کے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گی آپ ساتھ رہیے کیونکہ قانون کی یہاں بات کی جا رہی تو ماہر قانون بیرسٹر امرین قریشی صاحبہ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. امرین صاحبہ, قوانین موجود بھی ہیں اور نئے قوانین بھی لائے جا رہے ہیں, چاہے وہ زینب ایکٹ بل ہو یا پھر وہ نامردیہ قانون ہو, لیکن اس کے باوجود یہاں پر کسی بھی قانون پر عمل نہیں ہو رہا اور لوگوں کو سزائیں بھی اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہیں. کیا یہی وہ ایک وجہ ہے نظام میں جھول کی جو ایسے درندوں کو آزاد گھومنے کے لیے بے خوف کر دیتی ہے؟ السلام علیکم. جی بالکل, یہ ایک فیکٹر ضرور ہے, مگر اگر آپ آل ٹوگیدر ان سارا ٹرینڈ دیکھیں جو کہ سوشل میڈیا پہ یا میڈیا ہائپ پہ آتا ہے وہی ہے کہ آپ اس میں کوئی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ٹرائل ہو. یعنی کہ جو کیسز جن کو میڈیا نہیں پک کرتا یا سوشل میڈیا پہ نہیں آتا تو ان کا تو کوئی فیٹ ہی نہیں ہے نا, کیونکہ وہاں پہ تو ایف آئی آر تک بھی فائل ہونا یا درج ہونا بڑی بات ہے. آپ ابھی میرے سے بات کریے, ایک ساری ایویڈنس لے کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ایک ایف آئی آر کے لیے ویٹ کر رہے ہیں جو نہیں کٹ رہی. جتنی دیر تک ہم گراس روٹ لیول کو اکنالج نہیں کریں گے, ہم صرف باتیں کرتے رہیں گے اور ہم صرف کاغذوں پہ قانون لکھتے رہیں گے, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. لوگ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سزا نہیں ملے گی. آن سیل ٹیکس پہ انسٹیٹیوٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا جو سب کو پتا ہے کہ کون ہیں, کہ ان کے اوپر
وہ جسٹس دیتے ہیں یا ایکشن لیتے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو دیکھ لیا تو ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اٹھایا, بہت اچھی بات ہے, یہ سارے کیسز اٹھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں, مگر لاکھوں میں ایسے کیسز ہو چکے ہیں پاکستان میں جو ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان میں کیا ہوا, یا ان میں ایف آئی آر تک ہی نہیں کٹے. جب آپ تک جتنی دیر تک روٹ کاز کیا ہے, آپ لاز اینڈ پالیسیز بنا لیتے ہیں, آپ اس کو ایکٹ نہیں کرتے. وی ہیو ٹو سی, ہم ایک ایک انسٹیٹیوٹ کو اپنے اندر جھانکنا ہے. ہمیں یہ جو بلیم گیم کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو ٹھیک ہے, پرانی گورنمنٹ صحیح نہیں تھی. آئی ایم آلسو پی ٹی آئی ووٹر, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ میں آنکھیں بند کر کے یہ کہہ دوں کہ ہاں جی مائی گورنمنٹ از دا بیسٹ. آئی ایم آلسو پارٹ آف دا جوڈیشری, آئی ایم سرونٹ آف, اور آئی ورک فار جسٹس. However, جہاں پہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. ہم یہ کرنا, ہم اس کو بلا وجہ سپورٹ نہیں کر سکتے. یہ آپ نے بالکل درست بات کی. مسرت صاحبہ, ایک بچی کا ریپ ہوتا ہے اور اس کا باپ منتیں کر رہا ہوتا ہے پولیس والوں کی کہ ایف آئی آر درج کر لو, وہ تھانے کے چکر لگاتا رہتا ہے, لیکن اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. جب کہانی یہاں سے سٹارٹ نہیں ہوگی تو ظاہر بہت سارے واقعات تو رپورٹ ہی نہیں ہوں گے. جب رپورٹ ہی نہیں ہوں گے تو ان کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں, اداروں کو ہم ٹرین کرنے کی بات کرتے ہیں, کب ہوگا تاکہ ہم اس طرح کے واقعات کو روکیں؟ سمیہ, سب سے پہلے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ کہاں کا واقعہ ہے اور یہ کہاں کی, یہ مجھے یہ پلیز آپ جی میں امرین صاحبہ سے پوچھتی ہوں. بالکل یہ ان سے پوچھ لے کے پہلے تو مجھے یہ بھیجے نا جو چیز ہمارے. امرین صاحبہ, آپ مجھے بتائیں گی کس واقعے کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں جس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے ابھی؟ دیکھیں, بڑی سمپل بات ہے. ناٹ اے لاٹ آف گرلز اسپیشلی جن کے فیملی ان کو سپورٹ کرتی ہیں, دے ڈونٹ وانٹ کہ یہ چیز سوشل میڈیا پہ آئے. وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دا کانفیڈینشیلٹی اینڈ دا ریسپیکٹ آف دا فیملی. آئی ول obviously have to have my. اگر آپ کوئی جی میں کہنا چاہوں سمتھنگ جی, مجھے لگا کہ شاید ابھی کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی رپورٹ نہیں بالکل ہوا ہے. نہیں تھینک یو. اگر میں ان سے پوچھ لیتی ہوں, میرے کلائنٹ اگر کہیں گے تو ڈیفینیٹلی آئی ول ریفر ٹو یو. مگر obviously سارے کیسز, میں جو کہنا چاہ رہی ہوں, جی مسرت سب سے پہلے میرا یہ ماننا ہے کہ ہماری گورنمنٹ اور ہم میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں کہ پچھلے چند حادثات کے اندر, کیونکہ یہ تو تھے میڈیا کے تھرو رپورٹ ہوئے, ویڈیوز آئی, فوٹیجز آئی, ادروائز یہ جو وکٹم بلیمنگ اور وکٹم کی آئیڈینٹی کو شیئر کرنا, یہ میں اس کو بھی بڑا کرائم سمجھتی ہوں. کیوں؟ اس میں پھر ان کی ایک پورے خاندان کا اور ان کا ایک وہ ٹرائل شروع ہو جاتا ہے جس کو کچھ لوگ سوشل میڈیا ٹرائل اینڈ دین سوسائٹی ٹرائل آلسو. تو ہمیں ریسپانسبل پاکستانی ہم پہلے ہیں, باقی ساری پھر ہمارا, چاہے میں پولیٹیشین ہوں, آپ میڈیا سے ہیں یا آپ لائر ہیں, ہمیں اس وقت ہم تمام 22 کروڑ عوام باشمول آل انکلوسیو میں بات کر رہی ہوں, ہمیں سینسٹائز ہونا پڑے گا. ادروائز ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پریولیج ہیں تو ہم بچ جائیں گے, نہیں, معاشرہ ہمارا بہت برائی کی طرف جا رہا ہے. وہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں, معاشرہ برائی کی طرف ضرور جا رہا ہے, اس میں بہت سارے محرکات ہیں, لیکن اس کے باوجود قانون کو تو سخت ہونا ہی پڑے گا. جی میری ایک ریکمنڈیشن یہ بھی ہے جو کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کے آگے بھی رکھنی ہے, سی ایم صاحب کے آگے بھی رکھنی ہے, کہ جو ہمارے نیشنل ڈیز ہیں, 14 اگست ہو گیا, 23 مارچ ہو گیا, یا جو اس طرح کے جیسے چاند رات ہوگی, ہم فیملیز کے علاوہ یہ جو بچے 101 میں میں کیا کہتی ہوں ان کی اموات ہوتی ہیں اور سیریس انجریز ہوتی ہیں اور جو طوفان بدتمیزی سے کا سامنا رہتا ہے, ہم اس کا ہر صورت تدارک نکالیں گے. ایک چیز پھر ان اوکیزن کے اوپر ہم بہت ساری ریکمنڈیشن کے اوپر وہ زیر غور ہے, ان میں سے بہت ساری امپلیمنٹ ہوئی تھی کہ ہمارے جو پارکس ہیں وہاں پہ ٹک ٹاک کو الاؤ نہ کیا جائے, یہ بھی ریکمنڈیشن ہے, اس کے اوپر بھی ہم غور کر رہے ہیں. پھر فیملی پارکس کے اندر جو فیملی پارکس کے طور پر ہم جن کو مختص کریں گے وہاں پہ سنگل کو. سب سے پہلے تو ایک ریکویسٹ میری آپ ضرور پہنچائیے پرائم منسٹر تک. مسرت صاحبہ, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو خدارہ ایف آئی آر درج کرے پولیس, ہماری پولیس ادھر ادھر لوگوں کو نہ بھیجے. پلیز یہ ریکویسٹ پرائم منسٹر تک میری پہنچائیں آپ مسرت صاحبہ. نہیں سمیہ, ایف آئی آر جہاں تک بات ہے پنجاب کی, بہت اکا دکا ہو سکتے ہیں, میں ایگری کر سکتی ہوں کہ ہوتا ہوگا, لیکن
इस तरह के जो नेचर के क्राइम है या इवन ऑर्डिनरी क्राइम भी है, आपको पता है कि तमाम। चले मैम, आप कह रही हैं इक्का दुक्का है, मैं मान लेती हूँ, आपका एहतराम करती हूँ, लेकिन रावलपिंडी में बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मदरसे में बच्ची के साथ ज्यादती की गई, उसके बाद उसको मारने की धमकियां दी गई, माँ मेडिकल रिपोर्ट लेकर थानों के चक्कर, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। यकीनन इसके पीछे भी बहुत सारे मामलात हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक हम लेंगे, वापस आएंगे तो अफगानिस्तान की कुछ सूरत हाल पर बात करेंगे और क्या हो रहा है सिंध में, तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस पर भी बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू शो। नाजरीन, सिंध में तालीमी इदारे बंद करने के हवाले से एक नोटिफिकेशन आया, उसके बाद एहतजाज शुरू हुआ और उसके बाद खबर आई कि मामलात जो हैं वो तय हो गए हैं वालिदैन और महकमा तालीम के दरमियान। और अब मामलात कुछ इस तरह से हैं, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि वो तालीमी इदारे जिनमें वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है, 100% मुकम्मल हो चुकी है, वो तालीमी इदारे 30 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। 50% हाज़िरी होगी और बाकी तालीमी इदारों को कहा गया है कि वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट करवाई जाए और उसके बाद फिर सूरत हाल देखते हुए मजीद फैसले लिए जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है इस पर आवाम का क्या रद्द अमल है, वालिदैन क्या कहते हैं, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। भाई, हुकूमत से मेरी एक ही गुजारिश है कि तालीमी निज़ाम को जो है ना लापरवाही से ना छोड़ा जाए, ठीक है। बच्चों को अपनी तालीम मुकम्मल तौर पर दिलवानी चाहिए क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल तारीख हो रहे हैं। छोटी बेटी का मेरा एडमिशन करवाना है, लेकिन अभी मैं 2 साल से सोच में हूँ कि करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, क्योंकि सिर्फ फीसें भरने वाला मामला है और कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ हर चीज़ खुली हुई है, वहाँ पे कोरोना नहीं है, वहाँ पे कोविड नहीं है, यहाँ जहाँ पे SOPs के साथ बच्चों को बुलवाया जा रहा है उसी को बंद किया हुआ है। हमारी तालीम, हमारे बच्चों की तालीम इतनी मुतासिर हुई है कि हम खुद परेशान हैं कि हम बच्चों को कैसे कवर करें, इनकी बेस ही नहीं बन रही। एजुकेशन सिस्टम ओपन होना चाहिए, रेस्टोरेंट्स तकरीबन, शादियाँ, मॉल, शॉपिंग के लिए हर चीज़ खुली हुई है, बस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही बंद लगे पड़े, कोरोना वहीं पे, कहीं और नहीं है। कि हमारी एजुकेशन को तबाह ना किया जाए और हमारी एजुकेशन बहुत ही पीछे चली गई है। और सिंध की, जैसे कि सिंध 3 सूबों की तालीम चल रही है, सिंध की वाहिद सूबा है जिसकी तालीम बंद है, अभी तक तालीम बंद है और 2 साल है तकरीबन। अब सीएम साहब आके एक दिन के बाद कहते हैं कि तालीमी इदारे हम बंद कर देंगे, और ना सिर्फ बंद करेंगे, कोई डेट भी नहीं दी, बिल्कुल अंटिल फर्दर नोटिस कर दिया उसको। तो मतलब ये है कि आप तालीमी इदारों को ही बंद रखना चाहते हैं, और क्या तालीमी इदारों के अंदर ही जो है आपको कोरोना पाया जाता है। आई डोंट नो, सिंध हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही है ना। वो तो अगर इस आप उसको सिर्फ एजुकेशनल वाइज देखें या किसी तरह भी देखें, आप सिर्फ नीचे दिखा दें कि इस वक्त हम कितने कचरे में खड़े हुए हैं, तो वो तो कुछ भी नहीं कर रही है। वो तो इस वक्त तालीम के दुश्मन बनी हुई है, जबकि सारे सूबे खुले हुए हैं। बलूचिस्तान में तो फुल स्ट्रेंथ के साथ खुला हुआ है, तो हम क्यों नहीं खोल सकते हैं, जबकि हमारे बच्चों के जो टीचर्स हैं वो इतना ख्याल रखते हैं, इतना SOPs को फॉलो करते हैं, हम घरों पे फॉलो करते हैं। ये जो हमारे CM साहब है ना, ये सिर्फ अपनी बंद वजारतों, बंद ऐवानों में फैसले कर लेते हैं और सिर्फ अपने मफादात पे चल रहे हैं। इनको सिंध की हुकूमत ने बच्चों का जिस तरह तालीमी कत्ल किया है, उसकी मिसाल मैं नहीं समझती पाकिस्तान की तारीख में कहीं मिलेगी। आपने सुना कि वालिदैन का, असातिज़ा का क्या मौक़िफ़ है, और दोनों का एक ही मौक़िफ़ है। क्या सिर्फ तालीमी इदारों से ही कोरोना फैलता है? क्या बच्चों को तालीम के मैदान में पीछे करने के लिए सारे मामलात किए जा रहे हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सैयद तारिक शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ हमूद जाफरी हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध पेरेंट एसोसिएशन है। आप दोनों हज़रात का शुक्रिया। तारिक शाह साहब, पहले आपसे बात करते हैं। ये जो सूरत हाल है, ज़ाहिर जो स्कूल्स हैं वो चाहते हैं कि वो स्कूल्स खोलें, स्कूल इंतज़ामिया, वालिदैन की भी यही ख्वाहिश है, लेकिन सिंध हुकूमत ये कहती है कि जो वैक्सीनेशन ज़्यादा, इनके 100% वैक्सीनेशन जहाँ पर होगी, और वालिदैन को भी यहाँ पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा करवाने होंगे, अमले का भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखना होगा, तभी हम तालीमी इदारे खुलने देंगे। क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर?
جی جناب، بہت شکریہ آن بورڈ لینے کے لیے. دیکھیں آج جو ہے وہ حکومت سندھ سے سردار علی شاہ صاحب سے ملاقات کی ہماری, اور جو بھی سارے ہمارے گریونسز تھے, سارے جو ہمارے ایک مطالبات تھے, انہوں نے بڑے تحمل سے سنے اور اس کی ایک بار پھر دوبارہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جو حکم ثانی کے نوٹیفیکیشن نکال دیے گئے تھے اس کو اب واپس سے 30 اگست سے دوبارہ لے آیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کل سے جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے دفتر کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اساتذہ جو ویکسینیٹڈ ہیں ان کو آنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تمام اس ایک ہفتے کے اندر تمام اساتذہ کو ویکسینیٹ کروا لیا جائے تاکہ منڈے سے جب تعلیمی ادارے کھلیں تو 100% ویکسینیٹڈ اسٹاف کے ساتھ تعلیمی ادارے بحال ہوں. لیکن یہ بھی تو کہا گیا کہ 50% اسٹوڈنٹس ہوں گے وہاں پر, حاضری 50% ہوگی. بالکل, یہ ایسوپیز جو ہم چلتے آ رہے ہیں کووڈ کے اندر, تو ہم تو اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ 50% اٹینڈنس کے ساتھ بچے ڈسٹینسنگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ماسک پہنتے ہیں, سینیٹائزیشن ہوتی ہے. یہ تو اب روٹین کا حصہ بن چکا ہے ہماری, تو اب تو ہم نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا. لیکن بس تعلیمی سلسلے کو کنٹینیوٹی کے ساتھ چلنا چاہیے, کیونکہ جس طرح ہم بار بار تعلیمی اداروں کو بند ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے اتنی ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ بچہ کچھ دن آتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے تعلیمی ادارے, تو وہ جو ایک وہ ہوتا ہے, ایک ربط ہوتا ہے تعلیم کا, وہ ظاہر ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. لغاری صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کہ واقعی یہ کوئی سازش ہو رہی ہے کہ صرف تعلیمی ادارے ہی ہیں جن کو بار بار بند کیا جاتا ہے؟ بچوں کی تعلیم ظاہر ہے بہت ہی متاثر ہوئی ہے ان 2 سالوں میں. یقیناً ایسا ہوا ہے کہ بچے بڑی کلاسوں کے بھی اور چھوٹی کلاسوں کے بھی, پبلک سیکٹر میں بھی, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بچے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اچھا, اسکولوں کو کھولنے کے لیے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ زیادہ جدوجہد کرتے ہیں, زیادہ آواز اٹھاتے ہیں, زیادہ احتجاج کرتے ہیں. پبلک سیکٹر کے تو ظاہر ہے ویسے بھی خاموش رہتے ہیں. وہ کبھی آتے ہیں اگر سڑکوں پر تو تنخواہوں کے لیے آتے ہیں, اور ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے, ہمیں اس پر وہ نہیں ہے, لیکن وہ آتے ہیں. لیکن اسکولوں کے کھلنے کے لیے یا اسکولوں کے اندر تعلیم کو جاری کرنے کے لیے اس طرح کا بھی احتجاج ان کی طرف سے ہونا چاہیے جو پبلک سیکٹر میں سرکاری اسکول ہیں. اور حکومت کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اگر مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں, شاپنگ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں, اگر سڑکیں آباد ہیں, اگر آپ کے سڑکوں پر ایسا ہیوی ٹریفک چل رہا ہے تو وہاں ایک سیگمنٹ یعنی باقی تمام چیزیں اپنا معمول کے مطابق زندگی گزر رہی ہے, اور اس میں یہ لگے کہ صرف اسکول ہی بند کیے جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں جہاں پر ڈسپلن سے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ڈسپلن سے 2-3 چیزوں پر تو عمل ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اسکول میں عمل ہو سکتا ہے کہ اسکول میں SOPs کو فالو کرنا, جہاں پر ایک ڈسپلن موجود ہے, جہاں ایک ٹیچر موجود ہے ہر وقت بچوں کے لیے, تو وہ ٹیچر تو اس کو فالو کرا سکتے ہیں کہ جناب آپ ماسک پہن کر بیٹھنا ہے تو ماسک پہن کر بیٹھیں, اگر کوئی اور SOP ہے تو اس کو فالو کریں. یہاں تو ہو سکتا ہے, اور مسجد میں بھی ہو سکتا ہے, عبادت گاہوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ SOPs کو فالو کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم مساجد کو اور صرف تعلیمی ادارے کو ٹارگٹ کر لیں گے تو ایک اور بڑا ایشو ہوگا. مدارس کھلے ہوئے ہیں, آپ تو ان کو نہیں بند کروا سکتے, کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے آپ کے ثوابدید ہے, لیکن وہاں پر کھلے ہوتے ہیں. آپ تعلیمی اداروں کو بند کرتے ہیں, براہ راست بچے متاثر ہوتے ہیں, اور ہر گھر میں 1 2 3 4 5 نہ لیپ ٹاپ ہوتے ہیں, نہ PC ہوتے ہیں کہ بچے آن لائن بیٹھ کر تعلیم, اور نہ ہی آن لائن آپ پبلک میں سمجھتی ہوں لغاری صاحب آن لائن تعلیم دلانا اور لینا بہت مشکل کام ہے. بینگ اے پیرنٹ میں بہت اچھی طریقے سے بات سمجھ سکتی ہوں. تو حمود صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. حمود صاحب, بہت ہی مشکل ہو گئی ہے, ایک تو بچوں کو آن لائن تعلیم دلوانا, ظاہر ایک ڈسپلن نہیں ہو پاتا, ایک صورتحال اس طرح کی نہیں ہوتی جو ایک فزیکلی آپ کلاسز لیتے ہیں, اور بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, جنہوں نے اپنے بچوں کو اسکول سے ہٹا لیا, اٹھا لیا ہے, اور وہ اب پرائیویٹلی یا پھر ویسے ہی کسی ٹیوشن سینٹرز کے ذریعے بچوں کو جو ایگزامز دلوا رہے ہیں, لیکن اسکولز میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک بزنس بن چکا ہے, یہاں پہ صرف فیسز لی جا رہی ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. اب یہ جو صورتحال ہے اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ بہت شکریہ, مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا, میں 2-3 باتیں کروں گا. آپ کا سوال آن لائن تعلیم کے حوالے سے جو ہے, دیکھیں آن لائن تعلیم یہ حقیقت ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں جو فگرز ہمارے پاس آئی ہیں پبلک اور پرائیویٹ اسکولز ملا کر کے, ہارڈلی 1% بچے ایسے تھے جو آن لائن تعلیم حاصل کر سکے, اور جس کی وجہ سے ابھی ایسا لگتا نہیں ہے کہ آن لائن تعلیم جو ہے وہ کوئی فیزیبل وے آف ٹیچنگ ہوگا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 1.5 سال میں کوئی ایسے اقدامات بھی نہیں اٹھائے گئے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ
کہ آن لائن تعلیم کے لیے کچھ نظام وضع کیا جائے پبلک، خاص طور سے پبلک اسکولوں کے لیے. دیکھیں اگر کوئی دیکھنے والی آنکھ ہے نا تو وہ 10 سال کے بعد ڈسٹینس لرننگ اتنی ہو چکی ہوگی کہ کووڈ نہ بھی ہو لوگ آن لائن ہی پڑھ رہے ہوں گے. ابھی بھی ڈسٹینس لرننگ ہوتی ہے، دوسرے ملک سے لوگ پاکستان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ نظام پہلے سے موجود ہے. ہم 1.5 سال گزر جانے کے باوجود صرف اس بات کو طے کر کے کہ جی ہم نہیں کر سکتے، ہم معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں. تیاری ہماری ہونی چاہیے آن لائن کے حوالے سے. آج نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن کچھ نظر تو آئے کہ کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے. ایک بات. دوسری بات یہ ایس او پیز کے حوالے سے جو میں بات کروں گا، ایس او پیز پہ کمپلائنس اسٹرکٹلی ہونا چاہیے. 3 دفعہ اسکول کھلے ہیں، تینوں دفعہ یہ آبزرویشن آئی ہے کہ اسکولز میں کمپلائنس نہیں ہوئی. ہم اسکول کھلنے کے حق میں ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھیجنے کے حق میں ہیں. سب سے زیادہ نقصان تو پیرنٹس کا ہے، ان کی جیب سے پیسے جا رہے ہیں اور ان کے بچے پڑھ نہیں رہے ہیں. بالکل پیسے پورے جا رہے ہیں. تو جو کمپلائنس ہے نا، اسکول ابھی آج احتجاج ہو گیا، اسکول والوں نے اسکول کی ایسوسیشن نہیں کیا، دوسرے یہ جو ہمارا تجربہ آج تک کا اس کی بنیاد پہ میں بتا رہا ہوں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسکول کھولنے کی ضد ہے. خالی اسکول کھلنے چاہیے یہ ہم بھی کہتے ہیں، لیکن جب اسکول کھل جائیں گے تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی ٹیمیں بھیجیے گا اور یہ چیک کروائیے گا کہ کتنے ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے تمام اسکولوں میں. پچھلی دفعہ سسپینڈ ہوا ہے اسکول اسی وجہ سے. ہم نے شکایت اس میں ہم یہاں پر یہ کریکشن کر دیتے ہیں کہ اس میں صرف ایک سیکٹر نہیں ہے کہ اس میں پرائیویٹ اسکولز بھی ہوں اور سرکاری اسکولز بھی ہوں، دونوں جگہ وائلیشن ہو رہی ہے. بالکل بالکل 100%. بچہ جہاں پڑھنے جا رہے ہیں وہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے اور یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے. صرف اسکول تعلیم ظاہر ہے، تعلیم اور صحت دونوں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈراپ آف کی میں بات کروں گا. ڈراپ آف کی بات ہو رہی تھی کہ بچوں کو اٹھا لیا گیا ہے. خاتون نے کہا کہ میں 2 سال سے سوچ رہی ہوں لیکن میں نے اپنے بچوں کو ابھی داخل اس لیے نہیں کرایا کہ پڑھائی نہیں ہو رہی. دیکھیں جہاں اسکول بند ہوئے ہیں، جہاں دوسری معاملات ہوئے ہیں، وہاں سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے کورونا کے اوپر. لوگوں کے کاروبار بند ہوئے ہیں، لوگوں کی نوکریاں نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں متاثر ہوئی ہیں. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ والدین کو یہ لگتا ہے کہ ایک طرف معاشی صورتحال خراب ہے تو بچے اسکول جا رہے ہیں تو صرف پیسے جا رہے ہیں اور بچوں کی آن لائن تعلیم اس طرح سے. طارق شاہ صاحب ایک آخری موقع آپ کا لوں گی میں، یہ جو یکساں نصاب کی بات کی جا رہی ہے آپ اس کے حق میں ہیں یا نہیں؟ دیکھیں بالکل یکساں نصاب جو ہے نا اس کی تھیم بہت اچھی ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ایک جیسا نصاب پڑھائیں گے پورے ملک کے اندر. تو تھیم تو بہت اچھی ہے لیکن ابھی اس کا کریکولم جو ہے اس سے ہم متفق نہیں ہے کہ وہ کریکولم ایسا ہے کہ ہم ایگزسٹنگ کریکولم بچوں کو پڑھا رہے ہیں اپنے پرائیویٹ اسکولز کے اندر، اس سے بھی ہم بچوں کو اپنے اور پیچھے لے گئے. جبکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ اس سنگل نیشنل کریکولم کو جب بنایا جاتا تو اس میں بڑے بڑے ماہرین لیے جاتے جو کہ ہمارے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کو اور انکریز کرتے. تو خیر یہی ہے کہ اس میں اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بڑھانا چاہیے تاکہ بچے اور آگے کا پڑھیں، نہ صرف یہ ہو کہ ہم سنگل نیشنل کریکولم امپوز ضرور کر دیں اور اپنے بچوں کو اور پیچھے لے جائیں. ہاں بالکل آپ نے درست بات کی. بہت شکریہ سید طارق شاہ صاحب، عمود جعفری صاحب، نذیر لغاری صاحب، آپ کی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام میں بریک شامل کریں گے، واپس آئیں گے، کچھ اور ایشوز بھی ڈسکس کریں گے. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اسپتالوں پر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اموات بھی بڑھ گئی ہیں اور مثبت کیسز کی شرح بھی. اور خاص طور پر جو ڈیلٹا وائرس ہے اس نے تباہی مچا دی ہے. لوگوں کو احتیاط کا کہا جا رہا ہے کیونکہ اسپتالوں میں مریضوں کو داخل کرانے کی جگہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ یہ وائرس جو کہ ڈیلٹا وائرس ہے بہت بری طریقے سے آپ کی اثر کرتا ہے اور تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ لوگ جو ہیں اپنی طبیعت ان کی اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے کہ ریکوری جو ہے وہ کم نظر آتی ہے. اور خاص طور پر یہ بھی دیکھا گیا کئی کیسز میں کہ دونوں ویکسین جن افراد نے لگائی ان کو بھی اس وائرس نے اٹیک کیا اور وہ بھی اس سے متاثر ہوئے. اسی تمام طرح پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، پاکستانی سائنٹسٹ بھی ہیں اور چیئرمین پی ایم کرونا ٹاسک فورس. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب. سر جو صورتحال خراب ہو رہی ہے اور جس طریقے سے کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، کیا وائرس مزید میوٹیٹ ہوا ہے؟ کیا اس نے اپنی اشکال اور تبدیل کی ہیں؟
یا پھر یہ بد احتیاطی ہے جس کی وجہ سے وائرس کے کیسز ہمیں مثبت شرح جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے؟ جی شکریہ. جب سے یہ کرونا وائرس آیا ہے کووڈ-19 چائنا میں، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی مختلف ہزاروں شکلیں ایکچولی میوٹیشن ہو چکی ہیں اور سامنے آ چکی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے تیز پھیلنے والی شکلیں تھیں وہ پہلے الفا ویریئنٹ آیا، پھر بیٹا ویریئنٹ آیا، پھر ایپسلون، اب یہ گاما ویریئنٹ ہے، اور پھر ڈیلٹا ویریئنٹ اور ڈیلٹا پلس ویریئنٹ. یہ جو ہیں یہ سب سے تیز پھیلنے والے ہیں. اور ڈیلٹا جو بھارت میں جو ڈیولپ ہوا اور ڈیلٹا پلس، یہ 1000 سے 1200 گنا زیادہ اس میں وائرل لوڈ ہوتا ہے اوریجنل چائنیز وائرس کے مقابلے میں. اور یہ بہت جتنے ابھی تک شکلیں آئی ہیں ان میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور پھر انسانی خلیوں سے بہت آسانی سے جڑتا ہے. پھر انسانی دفاعی نظام کو یہ دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ اس میں جو چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں، بال نما ہوتا ہے اور کانٹے ہوتے ہیں، اس میں کوٹنگ کر لی ہے اس نے اپنے آپ کو کچھ شوگر سے، گلائکینز کہلاتے ہیں مختلف شوگر سے، تو وہ پہچان نہیں پاتا جسم کی جو دفاعی اینٹی باڈیز ہیں کہ باہر کی کوئی چیز داخل ہو گئی ہے، اور پھر اندر داخل ہو کے اور پھر خلیوں کے نظام کے اوپر چھا جاتا ہے، ملٹیپلائی کرتا ہے اور پھر نقصان کرتا ہے. تو یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور اسی وجہ سے اور پھیل رہا ہے بہت تیزی سے. اور دنیا میں جہاں بھی پہنچا ہے، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے انڈونیشیا ہو، چاہے بھارت ہو، وہاں اس نے پرانے والے ویریئنٹس کو دبا دیا ہے اور خود چھا گیا ہے. اور اسی وجہ سے وہاں مختلف جگہوں پہ، خاص طور پہ جہاں ویکسینیشنز پوری نہیں ہو پائی ہیں، وہاں پہ اموات کی شرح بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک اہم معاملہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ دو ڈاکٹرز جو کہ ظاہر اپنے سر انجام دے رہی تھی، اپنی فرض کی ادائیگی کر رہی تھی، وہ بھی اس وائرس سے جو ہے متاثر ہوئیں، اپنی جان کی بازی ہار گئیں، اور وہ حاملہ تھیں اور اس کی وجہ سے انہوں نے ویکسین نہیں لگوائی تھی. حاملہ خواتین کو کیا ویکسین لگوانی چاہیے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اور اگر لگوانی چاہیے تو کون سی ویکسین زیادہ ان کے لیے بہتر ہو سکتی ہے؟ جی، حاملہ خواتین کو ضرور ویکسین لگوانی چاہیے، اور جو بھی ویکسین مل رہی ہے سب جو ہیں استعمال کی جا سکتی ہیں حاملہ خواتین کے لیے. تو یہ کہنا کہ یہ والی لگوائیں یا وہ والی نہیں لگوائیں، کیونکہ ان سب کی ٹیسٹنگ کی گئی ہے. صرف جو چھوٹے بچے ہیں ان کو نہیں لگائی جا سکتی، یا جن کو خاص قسم کی الرجیز ہیں ان کو نہیں لگائی جا سکتی. باقی سب لوگوں کو، جس میں حاملہ خواتین شامل ہیں، ان کو یہ ساری ویکسین جو WHO سے اپرووڈ ہیں یہ لگائی جانی چاہیے، اور لگائی جا سکتی ہیں اور لگائی جانی چاہیے. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ نہیں لگواتے اور اس کی وجہ سے جو ہے اپنی جان سے بھی کھو دیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک ڈاکٹر کے سلسلے میں یہ ہوا ہے. تو یہ بہت، اگر آپ کو ویکسین اویلیبل ہے تو بالکل آپ سوچیں نہیں، فوری طور پہ اپنے آپ کو اور اپنے رشتہ داروں کو پروٹیکٹ کریں اور ویکسین لگوائیے. بالکل ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ بہت ضروری تھا. اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے، اور شاید یہ اویئرنیس ابھی ہمارے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں تک بھی نہیں پہنچی ہے. ڈاکٹرز بھی نہیں، جو ظاہر پریگننٹ ڈاکٹرز ہیں وہ بھی نہیں لگوا رہی ہیں. اچھا، ایک اور معاملہ کہ بوسٹر ڈوز جو ہے وہ ویکسین کی لگوانے کی بات کی جا رہی ہے. یہ بوسٹر ڈوز لگوانا کتنا بہتر ہو سکتا ہے؟ یہ کب لگوانی چاہیے؟ اور کون سی ایسی ویکسین ہے جو لگی ہوئی ہے جس کی مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی سائنو ویک یا کوئی اور ویکسین ہمیں لگی ہے تو کیا ہم بوسٹر ویکسین لگوائیں، یا کوئی خاص ویکسین ہو تو بوسٹر ویکسین لگوائیں؟ بوسٹر ویکسین عام طور پہ 8 مہینے بعد، جب آپ کی پہلی 2 ویکسین لگ چکی ہیں تو اس کے بعد ٹیسٹ کر کے اور 8 مہینے کے بعد لگوانی چاہیے. لیکن اگر کوئی ایمرجنسی ہو، جیسے کہ آپ کو باہر جانا ہے ملک سے اور آپ کو ان کی ریکوائرمنٹ ہے غیر ملک کی کہ آپ فائزر یا موڈرنا یا کوئی اس طرح کی ویکسین جو وہاں کی ہیں، مغربی ویکسین، وہ لگوائیں تو آپ لگا سکتے ہیں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک تیسری ڈوز، اس سے آپ کو پروٹیکشن بڑھتی ہے. لیکن عام طور پہ بوسٹر ڈوز جب لگائی جاتی ہے جب آپ کے اندر دفاعی قوت جو ہے کم ہوتی جاتی ہے، اینٹی باڈیز کم ہوتے جاتے ہیں. لیکن ایک چیز میں یہاں کہنا چاہوں گا جو بہت خطرناک ہے اور ایک بہت بڑا خطرہ دنیا پہ منڈرا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ وائرس جو میوٹیٹ کر رہا ہے یہ اسی فیملی کا ہے، اسی خاندان کا ہے جو اس خاندان کے
मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स के नाम से जो आया था, जद्दा में सबसे पहले पाया गया था, और या फिर सार्स, और उनमें जो शरह अमवात थी वो 8 से 10% थी। वो इतनी तेज़ी से फैलते नहीं थे, लेकिन अमवात ज़्यादा थी। ये जो है ये बहुत तेज़ी से फैलता है उनके मुकाबले में। अमवात 102% है, लेकिन क्योंकि ये फैलता है तो दुनिया भर में छा गया है। खुदा ना खास्ता इसकी कोई ऐसी शक्ल आ जाती है जो कि उस शरह की अमवात होने लगती हैं जिस शरह की सार्स या मर्स थी, तो क़यामत का समा हो सकता है। और जब तक दुनिया के अंदर ये मौजूद है, और ये तेजी दुनिया भर में पिछले 1 महीने में तकरीबन 100% बढ़ोतरी हुई है, यानी कि आप देख रहे हैं ये कम नहीं हो रहा, ये बढ़ रहा है, दुगना हो गया है। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जी। तो इसलिए बहुत ही हमें सख्ती से SOPs में अमल करना चाहिए पाकिस्तान में। इसके अलावा कोई चारा नहीं, और वैक्सीन जैसे भी मिलती है, जब भी मिलती है, फौरी तौर पे लगवानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने ऐसी भी सिचुएशन देखी ना जिसमें दोनों वैक्सीन की खुराकें लग चुकी थी और उनको भी वायरस अटैक किया और बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो गई, और ऐसे भी हुए कि वो मरीज़ जिन्होंने दोनों वैक्सीन लगवाई हुई थी वो वेंटिलेटर तक पहुँच गए। ऐसा क्यों होता है और कब होता है? जी, ये आम तौर पे ऐसा नहीं होता। ये बहुत एक्सेप्शनल केस जो आप बता रही हैं कि दोनों शॉट्स लगवाए हैं, लेकिन ये ख्याल रखना चाहिए कि दोनों शॉट्स लगने के चंद हफ्ते बाद आपके अंदर पूरी इम्यूनिटी आती है। अगर आपके पास सिर्फ 2 शॉट लगे हैं तो फिर भी आपको कोविड हो सकता है, और आप बीमार होकर दूसरे लोगों को भी आप ये बीमारी फैला सकते हैं। लेकिन जब तक कि आप कुछ वक्त ना गुजर जाए दोनों शॉट्स के बाद, कम से कम 2 या 3 हफ्ते, जब तक आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड नहीं होते, और फिर उससे पहले अगर आपको ये कोविड लग जाए तो आप सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन के प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, और कुछ अमवात भी ऐसी हुई हैं। इस वजह से जब तक पूरी इम्यूनिटी आपके अंदर नहीं आ जाती, जब तक आपको एहतियात करनी लाजमी है कि आप अपनी एहतियात करें और SOPs को भी फॉलो करें। SOPs को तो हर वक्त फॉलो करें, क्योंकि आपको जब भी ये जितने लोग वैक्सीनेटेड हैं इन सबको कोविड हो सकता है, बस माइल्ड होगा, सीरियस नहीं होगा, लेकिन ये फिर भी दूसरे लेकिन ये कि SOPs ज़िंदगी का हिस्सा ही बन गई हैं और उनको फॉलो करना भी आप ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आप फीड इंफॉर्मेशन हमें दी कि अगर आपको वैक्सीन लग भी चुकी है तो उसके 2 से 3 हफ्ते तक जो है वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं। उस वक्त आपने एहतियात करनी है, क्योंकि अगर आपने एहतियात नहीं की तो ये वायरस आपको शदीद नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी जान भी ले सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।